बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर अनवर मकसूद ने एक मरतबा कहा था कि जब बंदूक की जुबान कौमी जुबान बन जाए तो हालात वैसे ही होते हैं जैसे आजकल पाकिस्तान के हैं। मैंने अनवर मकसूद साहब का ये जुमला बहुत इंजॉय किया था और मुझे यकीन है कि आप भी इस जुमले को बहुत इंजॉय करेंगे। आज शो के आगाज में मैं पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ शर्मनाक हरकतों में से एक शर्मनाक एतराफ आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से चौधरी परवेज अलाई, चौधरी मोनस अलाई एंड कंपनी ने इस अमर का इजहार किया कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो हमने चीफ ऑफ आर्मी, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता किया और उनसे पूछा कि हम क्या फैसला करें। और अभी चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोहनस लाई के इस बयान की, इस एतराफे गुनाह की, इस एतराफे जुर्म की गूंज मुल्क में सुनाई दे रही थी कि इसी किस्म की गुफ्तगू एमक्यूएम की तरफ से भी कर दी गई। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम अपनी मोहब्बतें आप पे निछावर करते हैं, वोटों से झोलियां आपकी भर देते हैं और आपको अपना नुमाइंदा समझते हैं। क्या पाकिस्तान के अवाम आपको इसलिए मुंतखब करते हैं कि आप कोई भी फैसला करने से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जाके पूछे कि माई बाप हम ये काम कर लें या ना कर लें, और फिर किस मुंह से आप कहते हैं कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। अब आ जाए जी जरा जो खबरें हैं। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी के हवाले से, यानी पार्टी फंड्स की जल्द स्क्रूटनी के हवाले से एक दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी है। ये दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की तरफ से दी गई थी और एक अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इस्तदा कर रही थी कि जिस तरह आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का केस स्पीडी मतलब जल्दी जल्दी सुना है, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फॉरेन फंडिंग है उसकी भी स्क्रूटनी करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। बड़ी बेशर्मी से, ढिठाई से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले से सरफे नजर किया। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी थी फरूख हबीब ने और इस्तदा की गई थी कि कम से कम 5 साल के जो फॉरेन फंडिंग है, 5 साल की फॉरेन फंडिंग है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उसकी तहकीकात की जाए और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये तहकीकाती अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी ये फैसला तो नहीं किया कि कितनी देर में ये मुकम्मल की जाएगी, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है ये दरखास्त फरूख हबीब की। ऐसा लगता है कि अब इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। अच्छा गुमान रखना चाहिए जी, और हम अदालतों से हमेशा अच्छा गुमान रखते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान की अदालतों का जो नंबर है दुनिया में वो कोई 132वां या 133वां या 140वां नंबर है, लेकिन ऑप्शन क्या है आपके पास? आपने अगर इंसाफ लेना है तो इन्हीं अदालतों से लेना ना। हमने कोई साउथ अफ्रीका की अदालतों से तो जाके इंसाफ नहीं लेना, या हमने बरतानिया की अदालतों से तो इंसाफ नहीं लेना। हम अदालतों से अच्छा गुमान रखते हैं और हम मैं जाती तौर पर ये उम्मीद रखता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरखास्त की समाअत करेगा और जो भी मुनासिब हुक्म है वो जारी कर देगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर अदालतों की बात हो रही है तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती साहब के खिलाफ बलोचिस्तान में दायर तमाम मुकदमात खत्म करके उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। बड़ा ही काबिल तारीफ काम किया उन्होंने। लेकिन साथ ही कुछ मुकदमात जो सिंध में दायर हुए हैं आजम सवाती साहब के खिलाफ, उन मुकदमात में आजम सवाती साहब को दोबारा हिरासत में लेके वहां पे कोयटा में जहाज पहुंचा दिया गया और उनको, अब जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ वीलॉग पे, तो हमें ये इत्तला मिली है कि आजम सवाती साहब को सिंध मुंतकिल किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि
پاکستان میں قانون ہے، پاکستان میں آئین ہے، پاکستان میں عدالتیں ہیں. عدالتیں ذرا سی کوئی ان کے مزاج کے یا قانون و انصاف کے، چلیں ہم کہہ لیتے ہیں، کوئی خلاف بات ہو جائے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. عدالت کا ایک حکم ہے کہ ایک ہی جرم کی ایف آئی آر ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، اور مختلف علاقوں میں تو بالکل نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا یہ عدالت کی توہین نہیں ہے کہ اعظم سواتی نے اگر کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو اس کے خلاف پنجاب میں مقدمات ہیں، اس کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات ہیں، اس کے خلاف کوئٹہ میں مقدمات ہیں، اس کے خلاف سندھ میں مقدمات ہیں. تو اس سے تو صاف نظر آتا ہے نا کہ آپ 74-75 سالہ ایک شخص کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. تو عدالتوں کے لیے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کا مقام ہے کہ دو چیزیں یہاں پہ کہ ان کے احکامات پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انصاف کے حوالے سے دنیا کا جو نمبر ہے، پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 133واں 34واں یا 35واں یا 140واں ہے. کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں عدالتیں ایک تو انصاف کرتی کم ہے، دیر سے کرتی ہیں، اور پھر جو کرتی بھی ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی سے لے کے پتہ نہیں کون کون سی دفعات کے تحت مقدمے ہو گئے. اور ایک دفعہ عمران خان صاحب کھاریاں اور لالا موسیٰ کے درمیان ایک میاں جی ہوٹل ہے، وہاں بیٹھ کے تو چائے پی رہے تھے اور چائے میں پراٹھا ڈبو کے کھا رہے تھے. اور آزرائے تفنن عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ایک ہی میرے پہ مقدمہ رہ گیا ہے کہ تم نے چائے میں پراٹھا ڈبو کے کیوں کھایا. عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو موجودہ امپورٹڈ سرکار ہے، اس نے اپنا سارا زور لگا لیا، لیکن عمران خان صاحب کو عوام کے دلوں سے یہ نہیں نکال سکے. ضمنی انتخابات ہوں یا پبلک گیدرنگز ہوں، کسی بھی طرح سے موجودہ امپورٹڈ حکومت عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سک رہی. اب ایک شخص کو انہوں نے ذمہ داری دی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اس شخص نے درخواست دی ہے عمران خان صاحب کے خلاف کورٹ میں. اس نے موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان نے جو الیکشن لڑنے کے لیے، یعنی 2018 کا الیکشن لڑنے کے لیے عمران خان صاحب نے جو اپنی تفصیلات جمع کرائی تھی اپنے خاندان کے حوالے سے، تو اپنے بچوں کے بارے میں صحیح پوری معلومات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم نہیں کی. یعنی کہ قاسم اور سلمان کا نام تو دے دیا بقول اس اپنا درخواست گزار کے، جو کہ کم از کم مجھے تو یقین ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا کوئی ٹاؤٹ ہوگا جس نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے، یہ درخواست دی ہے کورٹ میں. اور اس نے کہا کہ قاسم اور سلیمان کے حوالے سے معلومات تو عمران خان صاحب نے اپنی فیملی ٹریز کے بارے میں دی ہیں، لیکن ٹیریان وائٹ کے بارے میں اپنے جو تفصیلات ہیں وہ فراہم نہیں کی. یعنی عمران خان صاحب نے اپنے تیسرے بچے کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے کاغذات نامزدگی میں حقائق سے آگاہ نہیں کیا، حقائق چھپائے ہیں. اچھا، یہ ٹیریان وائٹ کا وہی معاملہ ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر سیتا وائٹ کے حوالے سے ایک الزام عرصے سے لگ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ناجائز بچی ٹیریان وائٹ کے والد ہیں، اور یہ بچی عمران خان صاحب کے ناجائز مبینہ ناجائز تعلقات ٹیریان وائٹ اپنا سیتا وائٹ کے ساتھ جو ہے اس کا نتیجہ ہے. ایک منٹ کے لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے، ایک منٹ کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ عمران خان صاحب کے کسی گناہ کی نشانی ہے، تو کیا عمران خان صاحب نے سیتا وائٹ سے نکاح کیا تھا جو یہ بچی جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے؟ اور پھر جو لوگ یہ درخواست دائر کر رہے ہیں اور جو لوگ یہ درخواست دائر کرا رہے ہیں، ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے تو صحیح کہ کون کون سی گلی میں کس نے کتنی ٹیریان وائٹ جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کو زچ کرنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے، اور عدالت نے اس پہ فوری طور پہ کوئی حکم جاری نہیں کیا، البتہ رائے مانگ لی ہے وکلاء سے کہ آیا یہ جو کیس ہے، یہ جو درخواست ہے، یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے. اور ایک اور بات کہ پھر عدالت میں بات ہو رہی ہے، عدالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اگلے معاملات جو آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پاکستان کی، وہ عدالتوں ہی سے جو بھی معاملہ ہوگا وہ عدالتوں ہی سے سامنے آئے گا. عمران خان صاحب کے خلاف ایک توشہ خانہ کا کیس ہے،
اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مبینہ طور پہ اختیار نہ ہونے کے باوجود ایک حکم نامہ قسم کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی ہے، اور اب 13 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کاروائی کا آغاز ہو رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑے عرصے سے بڑے زور سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ سے گھڑی لی، جو کہ قانون کے مطابق لی، اس پہ گین ٹیکس جمع کرایا، وہ اپنے اثاثوں میں جمع اپنا ظاہر کی، اس کو تو آپ نے ایک ایشو بنا لیا، اور جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو آپ وہ توشہ خانہ والا کیس عمران خان صاحب کا سامنے لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو آپ کو عمران خان صاحب کے 3 سال کے دور حکومت میں کچھ نہیں ملا، کوئی کرپشن نہیں ملی، چلے آپ لے آتے ہیں۔ اچھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس سامنے آپ لائے ہیں یا اس کی سماعت آپ نے کی ہے، تو توشہ خانہ سے نواز شریف نے کیا لیا، آصف علی زرداری نے کیا لیا، ضیاء الحق نے کیا لیا، پرویز مشرف نے کیا لیا، یوسف رضا گیلانی نے کیا لیا، پاکستان کے کون کون سے سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت نے توشہ خانہ سے چیزیں لی اور کس ریٹ پہ لی، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کس نے وہ چیزیں بھی حاصل کی جو کہ قانون کے مطابق اس کو لینے کی اجازت نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے تو یہ معلومات مانگی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ معلومات مانگی ہوئی ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی یہ معلومات مانگ رکھی ہے، اور پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معلومات ہمیں فراہم کی جائے، لیکن 1-1.5 مہینے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی یہ معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیبنٹ سیکرٹری احمد نواز سکھیرا یہ معلومات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو فراہم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور احمد نواز سکھیرا ہے کون، اس پہ کسی وقت تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر صاحب ہیں، جو سابق نگران وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے نامور لائر ہیں، احمد نواز سکھیرا ان کے عزیز ہے، رشتہ دار ہیں ان کے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں، ان کے آس پاس، ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کا کردار کیا ہے۔ میں علی ظفر صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا، علی ظفر صاحب ایک تھارو جنٹل مین ہے، میں ان کو جانتا ہوں، بہت شریف آدمی ہے، بڑے پروفیشنل لائر ہیں اور آنیسٹ آدمی ہیں، لیکن احمد نواز سکھیرا جو کہ اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، ان کے پاس کیا جواز ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو وہ معلومات فراہم نہ کرنے کا جو پچھلے 1-1.5 مہینے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مانگ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ ایک بالادست ادارہ ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو یہ ہو گیا اور ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے۔ پوری پارلیمنٹ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہے وہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں نہیں لے سکی۔ اور نور عالم خان جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن ہے، وہ بھی اس پہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ایک معلومات مانگ رہی ہے اور منتخب نمائندوں کو وہ معلومات نہیں فراہم کی جا رہی۔ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ احمد نواز سکھیرا کو کون روک رہا ہے وہ معلومات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نہ دینے سے۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ معلومات آ جانے سے کیا طوفان آ جائے گا؟ تو طوفان کیا آئے گا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں میرے سمیت بہت سے جو جرنلسٹ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کوریج کے لیے۔ جب یہ تفصیلات آئیں گی وہاں پہ تو وہاں بیٹھے ہوئے جو جرنلسٹ ہیں ان کے علم میں آئے گا اور ان کے ذریعے پوری پاکستانی قوم یہ جان سکے گی نواز شریف صاحب نے توشہ خانہ سے کیا لیا، آصف علی زرداری صاحب نے کیا لیا، ضیاء الحق صاحب نے کیا لیا، پرویز مشرف صاحب نے کیا لیا، سید یوسف رضا گیلانی نے کیا لیا، کس
اور پاکستان کے جو عسکری سربراہان رہے ہیں انہوں نے بیرون ملک سے ملنے والے تحفے کون کون سے اپنے گھر میں وہ لے گئے. تو یہ وہ خوف ہے, یہ وہ خطرہ ہے, لیکن کب تک یہ معلومات چھپائی جا سکے گی. اس شو کے آخر میں جی میں ایک لطیفہ آپ کو سناتا جاؤں. اربوں روپے کی کرپشن معاف کرنے اور نیب کے دانت توڑ دینے والے پاکستان کے اندر بھی آج یعنی 9 دسمبر بروز جمعہ جو انسداد بدعنوانی ہے یعنی کرپشن کے خاتمے کا عالمی دن منایا گیا. ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ نگہبان.